अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूं आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं औरत और इस्लामी तालीम, एपिसोड नंबर 4, किस्त नंबर 4। तीसरा मकसद निकाह, इंसदाद व फिस्क। कुरान साफ हुक्म देता है कि तुम निकाह करो, सूरह नूर आयत नंबर 32। और तुम अपने मुजर्रद मर्दों और औरतों के निकाह कर दो। निकाह की दो गर्जें तो वही हैं जो ऊपर बयान हो चुकी हैं कि मर्द और औरत बाहमी मोहब्बत और मवद्दत से रहें और एक दूसरे के लिए तस्कीन और इत्मीनान का बायस हों, और दूसरे इससे नस्ल इंसानी की बका मकसूद है। तीसरी गर्ज ये है कि इस तरह समाज में गंदगी और फिस्क व फजूर नहीं फैलेंगे। इससे मुराद और औरत, इससे मर्द और औरत दोनों की असमत और इफ़्फ़त महफूज हो जाएगी। कुरान ने निकाह के लिए निहायत बलागत से कई मकामात पर एक लफ्ज़ एहसान इस्तेमाल किया है और मर्द को मोहसन और औरत को मोहसिना कहा है। हसन के बुनियादी मानी हैं वो मकाम जिस पर किसी को कुदरत या कब्जा न हासिल हो सके, गोया हसन कला है और एहसान कला बंदी। बस जो शख्स अपनी हिफाजत का पूरा इंतजाम करके दुश्मनों के हमले से पनाह में आ गया वो मोहसिन और ऐसी औरत मोहसिना है। दूसरे लफ्ज़ों में, जब एक मर्द और एक औरत रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होकर घर गृहस्थी कर लेते हैं तो वो गोया घर नहीं बनाते बल्कि एक किला तामीर करते हैं। अब वो शैतान के हमलों से महफूज हो गए। इनकी इखलाकी और रूहानी बल्कि जिस्मानी ज़िंदगी पर भी किसी दुश्मन की जद नहीं पड़ सकती। मुहर्रमात निकाह, इस्लाम ने निकाह पर सबसे पहली पाबंदी ये आयत की कि बाज़ औरतों से निकाह हराम करार दे दिया। जाहिलियत में रवाज था कि किसी शख्स की मौत के बाद इसकी बीवियां भी इसके तरके का हिस्सा तस्वुर की जाती थीं और मुतवफ़ी का बेटा अपनी सौतेली माँ से शादी कर लेता था। इस्लाम ने सबसे पहले इस बुरी रस्म को हराम ठहराया और इसके बाद दूसरी औरतों का जिक्र किया जिनसे निकाह जायज नहीं। सूरह निसा आयत 22-23। और इन औरतों को अपने निकाह में न लाओ जिन्हें तुम्हारे बाप निकाह में ला चुके। हाँ, इस हुक्म से पहले जो कुछ हो चुका सो हो चुका। मकरू और मरदूद शेवा था और बुरा दस्तूर। इसके अलावा तुम पर ये औरतें भी हराम कर दी गई हैं, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी भांजियाँ, तुम्हारी रज़ाई माएँ, तुम्हारी रज़ाई बहनें, तुम्हारी बीवियों की माएँ, तुम्हारी बीवियों की गेल औलाद जो तुम्हारी रबीबा हैं। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि ज़नाशोई का ताल्लुक़ हो गया हो, वगरना फिर इन लड़कियों से निकाह कर लेने में कोई गुनाह नहीं। तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां नेज़ ये भी हराम हैं कि तुम दो सगी बहनों को बैक वक्त निकाह में जमा करो। हाँ, इससे पहले जो कुछ हो चुका सो हो चुका। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये हुर्मत तो रिश्तेदारों से मुताल्लिक़ फरमाई। इनके अलावा औरतों का एक और तबका भी हराम ठहराया। सूरह निसा आयत नंबर 24। और तमाम दूसरों की ब्याई हुई औरतें भी सिवाय उनके जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हैं तुम पर हराम हैं। ये अल्लाह की तरफ से जारी करदा कानून है। इनके अलावा तमाम दूसरी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। इस आयत के मानी कई तरह पर किए गए हैं। मोहसिना के मानी हैं मनकुआ और आज़ाद। इन दोनों मानों के लिहाज से ये मानी होंगे। अव्वल जिन औरतों के खावंद पहले से मौजूद हैं इनसे निकाह न करो, सो इन सिवाय इनके जो जंग में कैद होकर मुल्क यमीन की हैसियत से तुम्हारे कब्जे में आई हैं। इस सूरत में पहले खावंद से तलाक की ज़रूरत नहीं बल्कि उन्हें आज़ाद करके इनसे निकाह किया जा सकता है। दूसरे ये कि मनकुआ औरतें तुम पर हराम हैं सिवाय इनके कि तुम खुद इनसे पहले खावंद के तलाक के बाद निकाह कर लो, क्योंकि यमीन के मानी निकाह के हैं, निकाह के भी हैं। सोम आज़ाद औरतें मुआहिदा की हद है के अलावा तुम पर हराम हैं। इस सूरत में यमीन के मानी मुआहिदा के हैं और मुआहिदा ये है कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान से मुआहिदा किया है कि वो 4 से ज़्यादा औरतों से निकाह नहीं करेगा। और चहारम ये कि आज़ाद औरतें तुम पर हराम हैं सिवाय इसके कि वो तुम्हारे निकाह में आ चुकी हों। इस सूरत में मोहसिना के मानी आज़ाद और यमीन के मानी निकाह के हैं, गर्ज के कोई से मानी भी हों। बहरहाल इन तमाम औरतों को हराम करार दिया जो जायज़ तौर पर रिश्ता निकाह में मुंसलिक न हो गई हों। और इस तरह मगरिब के बाद दानिश्वरों के मौजूदा तरीक़ा इज़्दिवाज को नाजायज़ ठहराया जिसमें मर्द और औरत कोई मजहबी रस्म अदा किए बगैर महज अपनी मर्जी से खावंद और बीवी की तरह रहने लगते हैं। मुत्तफ़िक़ुन अलैहि हदीस से साबित है कि जिन औरतों से निकाह पर बनाए ताल्लुक़ खून हराम है, इन्हीं से पर बनाए रज़ाअत भी हराम है। रज़ाअत से मुताल्लिक़ खुद कुरान करीम ने
تصریح کر دی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کہ 2 سال کی عمر کے اندر کسی بچے کو دودھ پلانا رضاعت کی شرط کو پورا کر دیتا ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ حرمت رضاعت صرف ایسے دودھ پلانے سے متعین ہوگی جہاں بچے کو بھوک کی حالت میں دودھ پلایا جائے۔ محض 1-2 گھونٹ پی لینا رضاعت کی شرط پوری نہیں کرتا۔ متفق علیہ۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت میں صرف وہ رضاعت نکاح کو حرام کرتی ہے جو بچے کے دودھ چھوڑنے سے پہلے اس کی شیر خوارگی کے ایام میں ہو، یعنی اس وقت جب کہ دودھ اس کی غذا ہو۔ جامعہ ترمذی۔ قرآن نے 2 بہنوں کے اجتماع کی صلاح سے ممانعت کر دی ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھتیجی اور پھپھی اور بھانجی اور خالہ بھی نکاح میں جمع نہ کی جائیں۔ صحیح مسلم کتاب النکاح۔ اس سے ایک اصول مستنبط ہوتا ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں ایسی 2 عورتیں بیک وقت جمع نہیں کی جا سکتی کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہوتی تو دوسری سے اس کا نکاح حرام ہوتا، یعنی ان دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ ایک مرد ہونے کی صورت میں دوسری سے نکاح حرام ہو جاتا، تو دونوں عورتیں بذات خود بھی کسی شخص واحد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مختصراً مدرجہ ذیل جدول سے معلوم ہوگا کہ فقہ اسلامی کی روح سے کن عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نقشہ ہم آپ کے سامنے ویڈیو میں پیش کر دیں گے، جس کی مدد سے آپ ان رشتوں کے بارے میں آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اول محرمہ دائمی سے نکاح باطل ہے، یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسی صورت سے نکاح کرے اور اس سے خلوت صحیحہ کا مرتکب ہو تو یہ زنا تصور ہوگا۔ ایسی عورت کو مہر نہیں ملے گا، عدت نہیں ہوگی، اولاد حرام کی اولاد ہوگی اور اسی لیے وارث بھی نہیں ہوگی۔ 2 محرمہ غیر دائمی سے نکاح فاسد ہے۔ متع۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں ایک معین مدت کے لیے عارضی نکاح جائز ہے، جیسا کہ بعض اسلامی ممالک میں نکاح کی ایک خاص صورت مروج ہے جسے نکاح متع کہتے ہیں، یعنی مرد اور عورت بعض شرطوں کے تحت ایک مقررہ میعاد یا مدت کے لیے میاں بیوی کے طور پر رہتے ہیں، اور اس میعاد کے ختم ہو جانے پر ان میں اپنے آپ علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اس کے جواز میں قرآن کی مدرجہ ذیل آیت پیش کرتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 24، پس تم ان عورتوں میں سے جن سے تمتع حاصل کرنا چاہو انہیں ان کے مقرر شدہ مہر ادا کر دو۔ یہاں لفظ استمتاع کی موجودگی سے متع کے جواز پر دلیل قائم کی گئی ہے، حالانکہ اس آیت کے سیاق و سباق سے ثابت ہوتا ہے کہ ان الفاظ میں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں۔ پہلے ان عورتوں کا ذکر کر کے جن سے کسی شخص کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں اور جنہیں اصطلاح شریعت میں محرمات کہا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 24، ان عورتوں کے علاوہ جن سے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں، تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ازدواجی زندگی کے قید و بند میں رہنے کے لیے، نہ کہ نفس پرستی کے لیے اپنا مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو۔ پھر جن عورتوں سے تم نے ازدواجی زندگی کا فائدہ اٹھایا ہے تو چاہیے جو مہر ان کا مقرر ہوا ہے وہ ان کے حوالے کر دو، اور تم پر اس سے متعلق کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کرنے کے بعد رضامند ہو جاؤ۔ اس آیت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان مدرجہ ذیل صدر آیات 22 اور 23 میں بیان کردہ محرمات کے علاوہ جن عورتوں سے نکاح کا رشتہ استوار کرتے ہو ان کے مقررہ مہر بے کم و کاست ادا کرو۔ ہاں اگر ایک رقم مقرر کر لینے کے بعد تم اس میں کمی بیشی کرنا چاہو تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ تمہاری بیوی اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے۔ ترازی تم یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے آپ کلیتاً اس کی ادائی سے انکار کر دو یا اس میں رد و بدل کر لو۔ یہ تبدیلی بیوی کی اجازت اور تصدیق کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ مدعا یہاں مہر کی اہمیت اور اس کی ادائی پر زور دینا ہے تاکہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ مہر محض ایک رسم ہے جس پر چاہا تو عمل کیا چاہا تو نہ کیا۔ متع کا جواز اس آیت سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ اسلام سے پہلے عرب میں متع کا رواج تھا اور بعض مواقع پر حالت اضطرار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن بعد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا۔ صبرہ بن معبد سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عورتوں سے متع کی ممانعت کر دی۔ مسلم کتاب النکاح۔ اس کے بعد مقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متع کرنے اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت کر دی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، متع اور لحم حمر۔ یہاں یوم خیبر کے
अल्फाज मता के साथ हैं, लेकिन सफियान बिन ऐनिया की रवायत में ये लहूम उल अहमर के साथ हैं। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रमा महूम उल हमर यौम अल खैबर व हर्रमा मत्तातुन निसा। मसनद इमाम अहमद, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन गधे का गोश्त और औरतों से मता करना हराम करार दिया। यूं भी फतह खैबर के दिन हुर्मत मता का कोई ख़ास मौका पेश नहीं आया, और सबसे बढ़कर ये कि इसके बाद ग़ज़वा औतास के दौरान में भी मता का सबूत जाबिर बिन अब्दुल्ला और सलमा बिन अलकू की रिवायत से साबित है कि सही मुस्लिम किताबुल निकाह। यूँ मालूम होता है कि खैबर के दिन सिर्फ गधे का गोश्त हराम हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला मतातुन निसा का जिक्र यूँ ही कर दिया था, लेकिन रावी ने गलती से लामल हमर के साथ मतातुन निसा भी शामिल कर दिया, हालांकि ये भी खैबर के दिन ही हराम हुआ। हालांकि हराम सिर्फ लाम हमर हुआ था। इसकी तायीद हज़रत जाबिर की रिवायत से भी होती है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नही यौम खैबर अन लहूमुल हमर अहलिही व अज़न लहूमुल खैल मुत्तफ़िक़ुन अलैहि। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे का गोश्त खाने से मना फरमाया और घोड़े के गोश्त की इजाज़त दे दी। हज़रत जाबिर ही से एक दूसरी रिवायत जामिया तिरमिज़ी में है, जिसमें वो सब चीज़ें गिनवाई हैं जो यौम खैबर को हराम करार दी गई थीं। इनमें गधे के गोश्त का नाम भी है। इससे साबित है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में यौम खैबर का जिक्र मतातुन निसा के साथ सहू का नतीजा है, या फिर यह कि इसकी हुर्मत का फैसला 2 मरतबा हुआ। खैबर से पहले हलाल था और इस दिन हराम हुआ, फिर दोबारा फतह मक्का के दिन हराम हुआ, लेकिन ग़ज़वा औतास में 3 दिन के लिए इसकी इजाज़त भी अहादीस से साबित है, और ये ग़ज़वा फतह मक्का के बाद हुआ। लेकिन फतह मक्का और ग़ज़वा औतास के दरमियान इतना कलील वक्फा है कि औतास के बाद की हुर्मत को भी फतह मक्का के दिन ही से मंसूब किया जा सकता है, क्योंकि ये ग़ज़वा बहुत मामूली और गैर अहम है। बहरहाल मता फतह मक्का के दिन हराम हुआ हो या यौम खैबर को, इसकी हुर्मत से मुताल्लिक़ कोई शुबा नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद का वाक़या मशहूर है कि उन्होंने खुतबा में फरमाया कि अगर मुझे मालूम हुआ कि किसी शख्स ने मता किया तो मैं इस पर जना की हद कायम करूँगा। मुस्लिम किताबुल हज। तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला का इस ऐलान पर सर तस्लीम खम कर देना इस अमर की सरी दलील है कि वाकई मता हराम हो चुका था, वरना ये मुमकिन न था कि लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ऐलान पर एतराज़ न करते कि जब खुदा और इसके रसूल ने एक चीज़ हमारे लिए हलाल करार दी है तो आप कौन होते हैं इस पर हद लगाने वाले। बाद लोगों ने मता के जवाब में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत पेश की। फरमाया सही मुस्लिम किताबुल निकाह, यानी मता हालत इस्तरार में इसी तरह हलाल है जिस तरह हालत इस्तरार में मुर्दार खून और सूअर का गोश्त हलाल है। अव्वल तो जाहिर है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने तस्लीम कर लिया कि बुनियादी तौर पर मता भी इसी तरह हराम है जैसे मुर्दार खून और सूअर का गोश्त, और इसके बाद अपनी राय जाहिर की कि इन्हीं हराम चीज़ों की तरह इस्तरारी हालत में इसकी भी इजाज़त है। लेकिन सही मुस्लिम किताबुल निकाह से मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इब्न अब्बास की इतनी सी नरमी पर भी इन्हें मुतनब्बा किया और साफ कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर के दिन मता से मना फरमाया था, और अरूआ बिन ज़ुबैर ने भी इन्हें डांटा। मुस्लिम किताबुल निकाह गालिबन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने इसी के बाद रजू किया, जैसा कि सईद बिन जुबैर की रिवायत से साबित है। मसनद इमाम अहमद। लेकिन इस बारे में फ़ैसला कुन जवाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का है। जो कुछ लोगों ने बाज़ हदीसें इसके जवाज़ में और दूसरों ने हुर्मत की तायीद में पेश की, तो उन्होंने फरमाया कि तुम लोग कुरान की तरफ क्यों रजू नहीं करते, और ये आयत पढ़ी वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ूना इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 5-6। जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के या उनके जिनके इनके दाहिने हाथ मालिक हुए, यानी लोंडियाँ, इन्हें किसी तरह की मलामत नहीं, यानी सिवाय बीवियों और लोंडियों के किसी और औरत से ताल्लुक़ सनाशोई पैदा करना जायज़ नहीं और काबिल मलामत है। ज़ाहिर है कि ममनुआ औरत ना बीवी है ना लोंडी। इसके अलावा आयत महूला फ़ोक सूरह निसा आयत नंबर 24 में एहसान के मुकाबले पर मसाखत का जिक्र करके साफ बता दिया कि 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो इंसान निकाह करके अपने आप को पाबंद बना ले या फिर शहवत रानी के लिए आज़ाद रहे। अब देख लिया जाए कि मता इनमें से किस सिफत के तहत आता है। नंबर 1, क्या मता की मयाद के अंदर मर्द ममनुआ औरत को तलाक दे सकता है? नंबर 2, और इसके बावजूद औरत से
اپنے حسب منشا طلاق کے بغیر قطع تعلق کرنے میں آزاد نہیں؟ نمبر 3، کیا ممنوع عورت منکوحہ بیوی کی طرح مرد کی حالت وفات میں عدت وفات کی پابند ہے؟ نمبر 4، کیا وہ متوفی کے ترکے میں وارث ہے؟ نمبر 5، اور اگر وہ خود متع کی مدت کے اندر مر جائے تو کیا مرد اس کا وارث ہوگا؟ اگر ان باتوں کے سوالات کا جواب نفی میں ہے تو معلوم ہوا کہ متع میں نکاح شرعی کی کوئی خصوصیت بھی موجود نہیں اور یہ لازماً مساخت کے تحت آئے گا۔ نیز احسان کے مقابلے میں مساخت کا ذکر نکاح کی علت غائب پر روشنی ڈالتا ہے کہ نکاح کی غائب شہوت رانی کی آزادی نہیں بلکہ اس کے معنی خانہ داری کا جو اگلے میں ڈال کر زندگی بسر کرنا ہے اور اس کے تمام نتائج کا ذمہ دار بننا ہے۔ غرض اسلام کے نزدیک عارضی اور معینہ مدت کا نکاح جائز نہیں، اس میں صرف ایک ہی صورت کی اجازت ہے کہ عورت اور مرد سوچ سمجھ کر رشتہ ازواج میں بندھنے پر تیار ہوں اور اس کی ساری ذمہ داریوں کو خوشی سے برداشت کریں، نہ کہ ان سے بچاؤ کے لیے ہیلے تلاش کرنے کی صحیح کریں۔ یہاں ایک تاریخی واقعے کا ذکر بھی بے محل نہیں ہوگا۔ مامون الرشید بجا طور پر خاندان عباسیہ کا گل سرسبز کہلانے کا مستحق ہے، وہ شیعت کی طرف مائل تھا۔ محمد بن منصور کی روایت ہے کہ ہم شام کے سفر میں مامون کے ساتھ تھے۔ مامون نے حکم دیا کہ منادی کر دی جائے کہ متع حلال ہے۔ جب قاضی یحییٰ بن اقسم تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ کل صبح سویرے مامون کے پاس جانا، اگر مناسب موقع دیکھو تو اس سے بات چیت کرنا، ورنہ خاموش رہنا حتیٰ کہ میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ ہم اگلے دن مامون کی مجلس میں پہنچے۔ وہ اس وقت مسواک کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ غصے میں کہتا جاتا تھا۔ متع 2 تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، میں دونوں کی ممانعت کرتا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا جاتا ہے۔ اور جال ایک قسم کا گبریلا کیڑا ہے، استعارہ حقیر شے کو کہتے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے اس فعل سے ممانعت کرنے والا جس کی اجازت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ یہ خطاب حضرت عمر سے تھا۔ ہم نے جو دیکھا مامون غضبناک ہو رہا ہے تو ہم بولنے کی جرت نہ کر سکے۔ اتنے میں قاضی یحییٰ بن اقسم بھی آن پہنچے اور بیٹھ گئے۔ مامون نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، امیر المومنین، اسلام میں جو نئی بات پیدا ہوئی ہے اس کے غم میں۔ اور نئی بات کیا ہوئی؟ منادی اعلان کر رہا ہے کہ زنا حلال ہو گیا۔ زنا، ہاں، متع زنا ہی تو ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ سورہ المعارج آیت نمبر 30 تا 31۔ اے امیر المومنین، کیا ممنوع عورت ملک یمین ڈونڈی ہے؟ مامون نے جواب دیا، نہیں۔ تو کیا وہ بیوی ہے جو خدا کے قانون کے مطابق خود وارث ہے، اور اگر اس کے پیچھے اولاد ہو تو دوسرے اس کے وارث ہوتے ہیں؟ اور کیا اس کے تمام حقوق بیوی کے سے ہیں؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ متع ان دونوں حدوں سے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں متجاوز اور باہر ہے۔ رہی حدیث تو اے امیر المومنین، ظاہری نے محمد بن حنفیہ کے دونوں صاحبزادوں عبداللہ اور حسن سے، اور محمد بن حنفیہ نے اپنے والد ماجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں متع کی ممانعت اور اس کے حرام ہونے کا اعلان کر دوں، حالانکہ اس سے پہلے اس کی اجازت تھی۔ محمد بن منصور کہتے ہیں کہ اس پر مامون نے ہماری طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا ظاہری کی یہ حدیث محفوظ ہے؟ ہم نے جواب دیا، ہاں یا امیر المومنین۔ اسے ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے جن میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس پر مامون بولا، استغفر اللہ، اعلان کر دو کہ متع حرام ہے۔ اس پر منادی کر دی گئی۔ دفیات الاعیان لا بن خلقان، جو ثالث حالات قاضی یحییٰ بن اقسم۔ مولانا شبلی نے بھی یہ واقعہ مختصر اپنی کتاب المامون صفحہ نمبر 213 تا 215 میں لکھا ہے۔ تعداد ازواج، اسلام نے بیک وقت 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا،
اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں بیک وقت 2 3 3 4 نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر چاہیے کہ ایک ہی سے نکاح کرو، یا پھر جو عورتیں جنگ میں تمہارے ہاتھ لگے ان سے نکاح کر لو۔ نا انصافی سے بچنے کے لیے ایسا کرنا بہتر ہے۔ اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے۔ ہم نے اوپر جو معنی بیان کیے ہیں اس کی بنا یہ ہے کہ بعض یتیم لڑکیاں دوسروں کی پرورش میں تھیں، ان کی کافی جائیداد تھی، ان کے ولی چاہتے تھے کہ ان کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیں کہ اس طرح لڑکی بھی گھر میں رہے گی اور مہر بھی تھوڑا مقرر کریں گے، لیکن اس میں یہ اندیشہ تھا کہ ممکن ہے کہ ان لڑکیوں سے اچھا سلوک نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا ولی تو کوئی تھا نہیں جو شوہر سے باز پرس کرتا، اور مہر کی قلیل رقم طلاق کے رستے میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اجازت دی کہ اگر ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تمہیں ناانصافی کا اندیشہ ہو تو تم دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 2 3 3 4 تک نکاح کر لو، اور اگر ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے ہو تو ان کا مہر پورا مقرر کرو۔ یہی معنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری و مسلم میں مروی حدیث کے اندر ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے آخری ٹکڑے اللہ تعالی کے معنی کیے ہیں تاکہ تمہارے عیال کم نہ ہوں۔ یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتے، کیونکہ اول کے معنی لغت میں رغبت اور میل رکھنے کے ہیں، اس لیے انصاف اور عدل کے راستے سے ہٹ جانے کو اول کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور بعض دوسرے قدیم مفسروں نے بھی اللہ تعالی کے معنی لا تمیلوا عن الحق، تم رائے حق سے ہٹ نہ جاؤ کیے ہیں، اور یہی معنی اوپر اختیار کیے گئے ہیں۔ بعض حضرات نے اس آیت سے 9 یا 18 نکاح کی اجازت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی تغلید اول تو تعامل سے ہوتی ہے، اور دوسرے خود شارع صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ایسی تعبیر کا مخالف ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ غیلان بن سلمی سخفی مسلمان ہوا تو اس کے نکاح میں ایام جاہلیت کی 9 عورتیں تھیں، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ان میں سے 4 رکھ لو اور باقی کو علیحدہ کر دو۔ ترمذی و ابن ماجہ نوفل ابن معاویہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 5 عورتیں تھیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو الگ کر دو اور 4 کو رہنے دو۔ اس طرح عمرۃ الاسدی ایمان لائے تو ان کے نکاح میں 8 بیویاں تھیں، انہیں بھی 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی۔ ابن ماجہ۔ ظاہر ہے کہ جب شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے تحت 4 کو حد قرار دے دیا تو کوئی اور تعبیر کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ رہا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کا سوال تو یہ کوئی مناسب محل نہیں کہ اس پر تفصیل سے بحث کی جائے۔ ان میں سے اکثر شادیاں دینی اور سیاسی اغراض کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھیں۔ آپ اگر چاہتے تو آسانی سے 2 شیزہ عورتوں سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ امہات المومنین میں سے زیادہ تعداد ان کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے 1 اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، اور عمر میں بھی مرحلہ شباب سے گزر چکی تھیں، اس لیے ان سے شادی کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ نہیں تھی۔ اور اگر کہا جائے کہ آیت زیر بحث کے نزول کے بعد جو 4 سے زیادہ تھیں انہیں طلاق کیوں نہیں دی گئی تو اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول تو ازواج نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تقدس اس امر کا مقتضی تھا کہ انہیں اس رشتے سے خارج نہ کیا جائے۔ دوسرے خود قرآن کریم نے یہ فرما کر کہ سورہ احزاب آیت نمبر 52 اس کے بعد تمہارے لیے مزید عورتیں نکاح میں لانا جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جگہ دوسری بیویاں نکاح میں لاؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو، سوائے ان کے جن کا تیرا دست راست مالک ہو چکا، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ 4 سے زیادہ بیویوں کو حلال قرار دے دیا، ہاں مزید نکاح کرنے سے روکا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر بھی تم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن تعدد زواج کی اجازت مشروط ہے اور صرف خاص حالتوں کے تحت ہی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تو سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں بیان کر دی کہ اگر تمہیں ان یتیم لڑکیوں کی ناانصافی کا ڈر ہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ پھر اس اجازت پر ایک اور پابندی کا اضافہ کیا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک گھر میں جشن ہو تو دوسرے کے گھر میں فاقہ، ایک جگہ شب عید ہو تو دوسرے کے دیے میں تیل بھی نہ ہو۔ عورت کی فطرت میں خدا نے رشک و حسد کا مادہ بہت زیادہ رکھا ہے، عام حالات میں وہ دوسری عورت تو درکنار
سید کی مکھی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پس جہاں سود کا معاملہ ہو وہاں مرد کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اپنی تمام بیویوں کو ہر ایک چیز ایک سی دے، مکان، سامان، کپڑا، زیورات، خوراک اور دیگر ضروریات کی اشیاء سب ایک سی ہوں۔ ان کے یہاں اپنے آنے جانے کا بھی ایک اصول بنا لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو اس باب میں اتنا وسیع تھا کہ وہ بیویوں کے جذبات تک کا خیال رکھتے تھے اور حت الوسع انہیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیتے تھے۔ بخاری کتاب المظالم میں ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے یہاں تھے، وہاں کسی دوسری بیوی نے کھانے کی کوئی چیز آپ کی خدمت میں بھیجی۔ جس بیوی کی باری تھی اور جس کے یہاں آپ تشریف فرما تھے، انہوں نے اس کا برا مانا اور جھنجلا کر ہاتھ جو مارا تو سو اتفاق سے کھانے کا برتن زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ آپ نے ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑے جوڑ کر ملائے اور اس میں کھانا رکھا اور فرمایا کھاؤ، اور قاصد کو بھی اتنی دیر تک روکے رکھا تاکہ وہ واپس جا کر کھانا بھیجنے والی بیوی سے واقعہ پورا اور درست بیان کر سکے۔ جب کھانا ختم کر چکے تو شکستہ پیالہ رکھ لیا اور اس کی جگہ ثابت پیالہ واپس بھیجا۔ نیز حکم دیا کہ اگر تم ان ظاہری معاملات اور تعلقات میں عدل نہیں رکھ سکتے تو اس سے یہ بہتر ہے کہ تم ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا خیال ہی نہ کرو۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم سورہ نساء آیت نمبر 129 سے ملا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کرنا چاہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکتا، اس لیے اسے کسی حالت میں بھی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ 4 نکاح والی آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہے۔ مسئلہ تخت پر بحث کا تو یہ کوئی موقع نہیں، لیکن غور کا مقام ہے کہ اگر دوسری آیت کے وہی معنی ہیں جو ایک زوجیت کے حامی حضرات کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس صورت میں آخر ایسی اجازت دینے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی تھی جس پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے، جہاں دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو بھی عورتوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکتے، تو وہ محبت و جذبات سے متعلق ہے، نہ کہ ظاہری تعلقات کے لیے۔ یہ عام مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ انسان نان و نفقہ اور ظاہری میل جول میں تو انصاف اور عدل کر سکتا ہے، لیکن اس سے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تمام بیویوں سے محبت اور رغبت بھی ایک سی رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی باری مقرر فرماتے اور عدل کرتے اور فرمایا کرتے، یا اللہ میں نے جو باریاں مقرر کی ہیں یہ میری ہے، اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں، اور جس چیز کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں، اس چیز پر تو مجھ کو ملامت نہ کر۔ ابی داؤد، ترمذی و ابن ماجہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ انہیں ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ محبت تھی۔ اس امر کا ثبوت کی آیت لن تستطیعوا ان تعدلوا میں محبت ہی کا ذکر ہے، اس آیت کے آخری ٹکڑے سے بھی ملتا ہے۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقۃ، سورہ نساء آیت نمبر 129۔ پس ایسا نہ کرو کہ کسی ایک ہی کی طرف بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو اس طرح چھوڑ بیٹھو کہ وہ معلقہ ہو کر رہ جائے، یعنی نہ وہ غریب آزاد ہے کہ اپنا کوئی اور انتظام کر لے اور نہ شوہر ہی اس کے حقوق ادا کرتا ہے، بیچاری ادھر میں لٹک رہی ہے۔ آیا ہے کہ میلان طبع میں انسان کو مجبور مان کر اسے یہ ہدایت کی ہے کہ تم ایک بیوی کو دوسری پر اس حد تک ترجیح نہ دو کہ اس سے کلی طور پر بے پرواہ ہو جاؤ، لیکن اللہ تعدلوا واحدۃ کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ اصولاً ایک ہی بیوی چاہیے، زیادہ کی اجازت محض ضرورت کے لیے ہے، اور وہ بھی عدل کی شرط کے ساتھ۔ بہرحال بعض حالات میں تعداد ازواج کی اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ اس کی تعمیل لازماً ہو۔ دنیا کے کسی مذہبی کتاب نے بھی تعداد ازواج کی ممانعت نہیں کی، اگرچہ ان کے یہاں بھی ایک کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اقوام عالم کے متعدد برگزیدہ اور محترم بزرگوں اور نبیوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تعداد ازواج نہ قابل اعتراض ہے نہ روحانی ترقی کے منافع۔ لونڈی سے نکاح آیت کا آخری ٹکڑا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 3۔ یا پھر جو عورتیں جنگ میں تمہارے ہاتھ آ گئی ہیں ان سے نکاح کر لو، بے انصافی سے بچنے کے لیے ایسا کرنا زیادہ قریب ثواب ہے بمقابلہ اس کے کہ یتیم لڑکیوں سے ظلم کر کے اللہ کے حضور جواب دہ ہو۔ یعنی اگر تمہارا آزاد مومنہ عورتوں سے شادی کرنے کا مقدور نہیں
تو جنگ میں اسیر شدہ عورتوں سے جو لونڈیاں بن کر تمہارے قبضے میں آ گئی ہیں نکاح کر سکتے ہو، البتہ یہ شرط ہے کہ وہ مشرکہ نہ ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی لونڈیوں سے باقاعدہ نکاح کی ضرورت نہیں، انہیں نکاح کے بغیر ہی بیوی کی طرح رکھ لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ معنی قرآن اور خود سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ اس لیے سورہ نساء میں آگے چل کر حکم ہوتا ہے، آیت نمبر 25، اور اگر تم میں سے کسی کو استطاعت نہ ہو کہ وہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ ان مومنہ لونڈیوں سے نکاح کر لے جو جنگ میں اسیر ہو کر تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کی نسبت بہتر جانتا ہے، اور تم سب ایک دوسرے کے جنس ہو۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ میں اس وجہ سے کہ یہ عورتیں اپنی شامت اعمال سے قیدی ہو کر تمہارے قبضے میں آ گئی ہیں، تم ان سے نفرت نہ کرو اور نہ انہیں اپنے نکاح میں لے لو۔ اول تو جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی غلام تمہارے بھائی بند ہیں، مسلم کتاب الایمان، اس لیے انہیں ذلیل اور کم مرتبہ سمجھنا درست نہیں۔ پھر ممکن ہے کہ لونڈی بلحاظ ایمان و تقوی ایک آزاد عورت سے اعلیٰ درجے پر ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے جو مذہباً یہودیہ تھیں اور غزوہ خیبر میں اسیر ہو کر آئی تھیں، اور حضرت جویریہ سے جو بنو مستلق کے امیر حارث کی بیٹی اور غزوہ بنو مستلق میں قید ہو کر آئی تھیں، نکاح کیا۔ لونڈیوں سے نکاح کی شرائط بھی بیان کر دیں، سورہ نساء آیت نمبر 25۔ پس انہیں ان کے گھر والوں اور سرپرستوں کی اجازت سے اپنے نکاح میں لاؤ، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کے حوالے کر دو، البتہ ازدواجی زندگی کی قید و بند میں رہنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں، اور نہ ایسی کہ چوری چھپے بدچلنی کرتی ہوں۔ پھر اگر نکاح کے بعد وہ بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے آزاد عورتوں سے نصف سزا ہوگی۔ یہ اجازت ان کے لیے ہے جنہیں اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ نقصان اور برائی میں پڑ جائیں گے۔ ہاں اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا اول ان کے مالک کی اجازت ہو، دو انہیں بھی مہر دو۔ ہاں ظاہر ہے کہ ان کا مہر آزاد عورت سے نسبتاً کم ہوگا۔ اگر خود مالک ہی اس سے نکاح کر لے تو وہ مہر کے بغیر بھی ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ لونڈی اس کی ملکیت ہے، لونڈی کی آزادی ہی اس کا مہر ہوگی، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی کے معاملے میں کیا۔ مسلم کتاب النکاح سوم لونڈی کم از کم کتابیہ اور پاک دامن ہو۔ چہارم لونڈی سے نکاح کی اجازت اس صورت میں ہے کہ آزاد عورت سے نکاح میسر نہ ہو، اور نکاح کے بغیر تندرستی خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا بری صحبت میں پڑھ کر اخلاق تباہ ہو جانے کا ڈر ہو۔ آیت میں مدرجہ صدر کے آخری الفاظ ہیں کہ اگر تم صبر و انتظار کرو تو بہتر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ تمہاری حالت سدھر جائے اور تم کسی آزاد عورت سے شادی کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نہیں چاہتا کہ لونڈیوں سے نکاح کیا جائے، تو یہ درست ہے کہ قرآن لونڈیوں سے لونڈی کی حیثیت میں رہتے ہوئے نکاح کرنے کو زیادہ پسند نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فسق و فجور کی زندگی پسند کرتا ہے، بلکہ اس نے وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ سورہ نور آیت نمبر 33 کہہ کر انہیں زنا پر مجبور کرنے سے منع کیا، اور نکاح کے بغیر تعلقات زنا شوئی قائم کرنا زنا ہے۔ انہیں یوں ہی آزاد چھوڑ دینا اور ان کا نکاح نہ کرنا بھی بالواسطہ انہیں فسق و فجور کی طرف مائل اور مجبور کرنے سے کم نہیں۔ اس لیے آگے چل کر کہا کہ لونڈیوں کا نکاح سارے غلاموں سے کر دو۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ وآخر تعالی الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔